औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सारे सहाफ़ी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और माशाल्लाह जिस तरीके से आप लोग फ्रंट लाइन के ऊपर हमारे सारे सहाफ़ी मुल्क भर के और ज़ाहिर सूबे सिंध के भी आप लोग काम कर रहे हैं, मैं सबसे पहले आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और हम जितने सियासतदान हैं, आप सब सहाफ़ियों के बड़े मशकूर हैं कि आप हमारी आवाज़ पहुँचाने में, ये अपोजिशन का रोल प्ले करने में सहाफ़ी जो रोल प्ले कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं सिंध हुकूमत से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में सबसे पहले आपके लिए बात करूँगा कि जो पैकेज पंजाब हुकूमत ने सहाफ़ियों के लिए दिया है, मौजूद वही पैकेज या उससे बेहतर पैकेज जो है वो सिंध भर के सारे सहाफ़ियों के लिए भी फौरी तौर पर जो है वो सिंध हुकूमत की तरफ से पेश किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद आज की जो सूरत हाल है लॉकडाउन की, उससे हमने आवाम को अपडेट करना था और उसके साथ साथ आवाम की आवाज़ बनना था। आवाम की जो परेशानियां हैं, जो आवाम रोज़ाना की बुनियाद पे इन मसाइल को देख रही है, उसको हाईलाइट करना था। मेरे साथ हमारे MNA असलम खान साहब हमारे मौजूद हैं, जमाल सिद्दीकी साहब हमारे MPA मौजूद हैं, कैप्टन रिजवान मौजूद हैं, साथ हमारे इमरान और तौकीर भी हैं। तो ये देखें, ये हमारी जिम्मेदारी है कि शहर कराची सूबे सिंध के अंदर जो नालायकियाँ वज़ीर आला की तरफ से चल रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, उसको हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो आज इस पोजीशन पे आके खड़ा हो गया हूँ कि मैं कहूँ आपको कि ये जो सूबे सिंध के अंदर लॉकडाउन है, ये 2 नंबर लॉकडाउन है, 1 नंबर लॉकडाउन नहीं है। ये 2 नंबर लॉकडाउन हुकूमत की तरफ से सूबे सिंध की, जिसके अंदर ज़र्रा बराबर भी अक्ल नहीं है, ज़रा बराबर भी अक्ल इस हुकूमत नहीं है। बग़ैर प्लानिंग के इन्होंने ये लॉकडाउन करा। जिस दिन बिलावल जरदारी साहब ने ये लॉकडाउन अनाउंस किया था, उसी के आधे घंटे बाद हमने अनाउंस किया था कि ये लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं करी है। आवाम की बेहतर मुफाद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको सपोर्ट करा और हमने कहा कि चलो ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 12 साल के बाद सूबे सिंध में 5 दफ़ा इक़्तिदार में आने के बाद शायद इनको आवाम से कोई मोहब्बत हो गई है। ये जानते थे हम कि पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसकी नालायकियों की वजह से थर में भी लोग मरे, लाड़काना में भी लोग मरते रहे कुत्ते के काटने से। और कौन सी दुनिया की ऐसी बीमारी थी सिंध में जिसकी वजह से लोग सिंध में मरते नहीं रहे, लेकिन हमने इन पे भरोसा करा कि नहीं, शायद इस दफ़ा ये काम करेंगे। ये वापस इस वजह से इनका जो लॉकडाउन है, ये 2 नंबर लॉकडाउन है। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आवाम की परेशानियाँ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो कब्रिस्तान के मामला हों, चाहे वो शहर में ट्रांसपोर्ट के मामला हो, जो मसला राशन की तकसीम का हो, कोई एक काम नालायक आला बता दें जो उन्होंने सही तरीके से करा हो, कोई एक काम। अब एक नया सिलसिला शुरू हुआ है जिसके अंदर शहर कराची के अंदर इन्होंने डबल सवारी के ऊपर बैन लगा दिया है। उस डबल सवारी पे ना खवातीन बैठ सकती हैं, ना बच्चे बैठ सकते हैं। और पुलिस क्या कर रही है, ना तो बुजुर्ग बैठ सकते हैं। पुलिस क्या कर रही है, उनको रोकती है, उनके टायर में से हवा निकाल देती है, मर्दों को उनकी औरतों के सामने मुर्गा बनाती है, सड़क पे साइड में जाके खड़ा कर देती है। ये नाइंसाफियां इस वक्त सूबे सिंध के अंदर शुरू हो चुकी हैं इस नालायक हुकूमत की तरफ से। मैं पुलिस से भी गुजारिश करता हूं कि खुदारा लोगों की इस तरीके से बेइज्जती मत करें, लोगों को इस तरीके से मुर्गा ना बनाएं। लोग अपनी माँ बहनों के साथ निकले, मजबूरी में निकले हुए हैं, किसी को शौक नहीं है ये लॉकडाउन के अंदर कोई सैरो तफरी के लिए जाएं। अगर लोग निकल रहे हैं कोई समंदर के किनारे या किसी बाग में सैर करने थोड़ी निकल रहे हैं। मौजूदा हालात के अंदर जो लॉकडाउन, जो इनका ये डबल सवारी का जो है, इसकी सख्त अल्फाज में हम मजम्मत करते हैं और हम डिमांड करते हैं कि ये डबल सवारी वाली जो आपकी पाबंदी है, उसको फौरी तौर पर हटाया जाए। आवाम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। दूसरी बात जिसको बार बार हाईलाइट किया जा रहा है, राशन की तकसीम। जब लॉकडाउन लगाया गया था तो वज़ीर आला साहब ने फरमाया था कि हम 20 लाख लोगों को राशन पहुंचाएंगे उनके घरों पर। आज पता चला है इम्तियाज शेख साहब ने एक टीवी चैनल के सीनियर जर्नलिस्ट को बताया है कि हमने कराची में अभी तक 1.5 लाख राशन तकसीम किया है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस शहर की आबादी अंदाजन 2.25 से 2.5 करोड़ है, उस शहर की आबादी को इन्होंने 1.5 लाख राशन बकौल इनके सीनियर मिनिस्टर के दिया है। इनको नालायक आला ना कहें तो क्या कहें। हालात ये हैं इस वक्त शहर के अंदर
کہ قبرستان کے اندر جب لوگ اپنے پیاروں کی تدفین کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر کہیں پہ ان سے 20,000 مانگے جا رہے ہیں، کہیں 40,000 مانگے جا رہے ہیں، اور کہیں لاکھ روپے مانگے جا رہے ہیں ان کی تدفین کے اوپر۔ اگر کوئی کرونا کا پیشنٹ ہو بھی جاتا ہے تو جب اس کی تدفین ہو جاتی ہے اس کے اوپر کوئی مارکنگ نہیں ہوتی ہے، تو لوگ اپنے پیاروں کے پاس کس طریقے سے جائیں گے قبرستان میں دعا کے لیے؟ حالات یہ ہیں اس وقت ہسپتالوں کے کہ ابھی میرے پاس ایک سینئر جرنلسٹ بیٹھے ہوئے، انہوں نے بتایا ہے کہ 1 مہینے کے اندر 10,000 آپریشن کینسل ہو گئے ہیں۔ 1 مہینے میں 10,000 آپریشن کینسل ہو گئے ہیں، او پی ڈیز نہیں ہو رہی ہیں، اور وزیر صحت جو ہیں وہ غائب ہیں، ان کے اشتہار لگ رہے ہیں گمشدگی کے۔ ایک وزیر صحت ہیں اور ایک ہے پنجاب کی، وہ میڈیا کو بھی فیس کر رہی ہیں، وہ اپوزیشن کو بھی فیس کر رہی ہیں، اور صوبہ سندھ کی جو ہیلتھ منسٹر ہیں وہ بالکل گم ہیں، کہیں گم شدہ ہیں، نہ وہ جواب دے رہی ہیں کہ ہاسپٹلز کے اندر او پی ڈیز کیوں بند ہیں، نہ وہ جواب دے رہی ہیں کہ ٹیسٹ کیوں نہیں ہو رہے ہیں کرونا کے، نہ وہ جواب دے رہی ہیں کہ وینٹیلیٹرز کیوں موجود نہیں ہیں، نہ وہ جواب دے رہی ہیں کہ ڈاکٹرز کو جو ہیں وہ پی پی کٹس جو ہیں وہ کیوں نہیں دی جا رہی ہیں، نہ وہ جواب دے رہی ہیں کہ ہاسپٹل کے اندر دوائیاں کیوں نہیں موجود ہیں، کیونکہ باہر تو آپ کی ہاسپٹل کے باہر ساری فارمیسیز بھی بند ہیں۔ اس صوبے کی وزیر صحت جو ہیں وہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فوری طور پر وزیر صحت کو تبدیل کیا جائے، وہ ناکام ہو گئی ہیں، وہ فیل ہو گئی ہیں، وہ کسی فورم پہ نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اگر اپوزیشن کو فیس نہیں کر سکتی کم سے کم صحافیوں کو فیس کر لیں، میڈیا کو جواب دے دیں، کوئی ایک چینل یہ دکھا دے ان کی پچھلے 2 ہفتے کے اندر اگر کوئی ان کی کسی ہاسپٹل میں جا کے وزٹ نہیں کر رہی ہیں، ڈر رہی ہیں، گھبرا رہی ہیں۔ جس طریقے سے خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے اس صوبے کے وزیر اعلیٰ نے، اس پورے صوبے کے اندر لوگ نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، بنسبت کہ آپ لوگوں کو حوصلہ دیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو یہ وائرس آ بھی جائے گا، 12 دن 13 دن 14 دن میں آپ کوارنٹین میں جائیں گے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لوگوں کو اس طرح ڈرایا جا رہا ہے کہ لوگ مر جائیں گے جیسے، اور مزے کی بات جو شخص آج مرتا ہے اس صوبے میں اس کو سندھ حکومت سٹیمپ لگا دیتی ہے کہ یہ کرونا وائرس سے مرا ہے، جو مرتا بولتا ہے یہ کرونا وائرس سے مرا ہے۔ پچھلے دنوں ان صاحب نے فرمایا کہ 15 دن میں ایک ہسپتال کے اندر جے پی ایم سی میں 119 لاشیں آئیں، اور کہہ دیا کہ خدا را اپنے گھروں کے اندر آؤ۔ لوگوں کو کیا امپریشن دے رہے ہیں کہ وہ 119 لاشیں کورونا کی تھی۔ جب ہسپتال میں جا کے ہم نے معلومات کی تو وہاں پر پتا چلا کہ وہ 119 میں سے ایک شخص بھی کرونا وائرس کا نہیں تھا، مریض ایک شخص بھی نہیں تھا، کیونکہ وہاں کی مینجمنٹ نے بتایا کہ ہمیں تو کسی فیملی ممبر نے آ کے یہ نہیں بتایا کہ کرونا کا وائرس پیشنٹ تھا۔ تو لوگوں کے اندر الگ الگ طریقے سے خوف و ہراس پیدا کر کے لوگوں کو کوئی دماغی مریض بنایا جا رہا ہے، پریشانی کا عالم پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہ صوبہ سندھ کے اندر روزانہ کے جو ہیں وہ حالات چل رہے ہیں۔ قبرستان کے بارے میں نے آپ سے ریز کیا، میں یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ قبرستان کے اندر جو وہاں پہ ان کی جو قیمت جو چارجز وہ لیتے ہیں اس کو فوری طور پر ویو کیا جائے، کیونکہ آج کل تو آنکھیں بند ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کی، ہر جگہ پہ لوٹ مار چل رہی ہے، جو دیکھتے نہیں تھے تھوڑا بہت بھی نظر پڑ جاتی تھی اس کے اوپر بھی کام نہیں کیا جا رہا ہے۔ جتنے بھی فیصلے صوبہ سندھ میں آج کیے جا رہے ہیں وہ جلد بازی کی بنیاد کے اوپر کیے جا رہے ہیں، ہیرو بننے کی بنیاد کے اوپر کیے جا رہے ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب روزانہ ٹی وی پہ آتے تھے اور ایک نیا اعلان کرتے تھے، لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن۔ آج وہ غائب ہو گئے۔ جب آپ نے لاک ڈاؤن کرا تو لاک ڈاؤن کرتے ہوئے آپ نے وفاق سے مشاورت نہیں کری، آپ وفاق کے خلاف گئے، آپ نے شروع میں وزیر اعظم کے خلاف بات کی۔ آج آپ کہتے ہیں کہ ہم وزیر اعظم کو دے دیں گے کاروباری شخصیات کی، کاروباری کمیونٹیز کی، فیصلہ جو ہے وہ وزیر اعظم کریں گے۔ آج 18ویں ترمیم کدھر گئی ہے؟ 4-5 سال سے یہ رو رہے تھے 18ویں ترمیم 18ویں ترمیم 18ویں ترمیم۔ آج جب یہ ناکام ہو گئے ہیں، آج یہ فیل ہو گئے ہیں، تو آج ان کو یاد آ رہی ہے وفاقی حکومت کے، وہ بتائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے صوبے کے اندر۔ ہم تو پہلے بھی آپ کی مدد کرنا چاہتے تھے، ہم آج بھی آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں صدر پاکستان کو، وزیر اعظم صاحب کو، جنہوں نے رمضان کا مہینہ، تراویاں، نمازیں،
مسجدوں کی رونقوں کو بحال کرا، لیکن ایسا نہیں کہ بغیر پلاننگ کے کہ کس طریقے سے نمازوں کی ادائیگی ہوگی، کس طریقے سے تراویحوں کو پڑھا جائے گا، کس طریقے سے رمضان المبارک کے مہینوں کو گزارا جائے گا، کیسے جو ہیں روزے داروں کے لیے آسانی کی جائیں گی۔ مراد علی شاہ صاحب لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے پریشانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ آپ نے کراچی کے ساتھ ایک دشمنی کا رویہ اختیار کر لیا ہے، آپ کی آواز سے جو ہے وہ نفرت نکل رہی ہے، آپ کی آواز سے دشمنی نکل رہی ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے ایک مہینے کے اندر اس کراچی شہر میں کتنے لوگ آپ نے ابھی تک بے روزگار کر دیا ہے، صرف آپ کی غلط پلاننگ کی وجہ سے۔ ہمیں آپ کے لاک ڈاؤن کے اوپر اعتراض نہیں ہے، ہمیں آپ کے پریکاشنری میجرز لینے کے اوپر اعتراض نہیں ہے، ہمیں اعتراض آپ کے طریقہ کار کے اوپر ہے کہ کس طریقے سے آپ جو ہیں یہ لاک ڈاؤن کو آپ لے کر چلیں۔ آپ کاروبار کو کھولا جا سکتا تھا، دکانوں کو کھولا جا سکتا تھا، طریقہ کار بتائے جا سکتے تھے کہ ماسک پہنا جائے، گلوز پہنا جائے، سینیٹائزر یوز کیا جائے، ایک دکان کے اندر جب ایک شخص آئے تو اس کے بعد دوسرا شخص اندر نہ آئے۔ مزدور کیا کریں گے؟ مزدور کب تک بھیک مانگیں گے آپ سے؟ کب تک ہم ان کو راشن بانٹتے رہیں گے؟ آپ کو اس بات کی مراد علی شاہ صاحب فکر ہے کہ آج آپ کے شہر کے اندر ٹینکر مافیا جتنا پیسہ بنا رہا ہے آج سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں بنایا، کیونکہ آپ کا جو واٹر بورڈ کا ادارہ ہے وہ کہیں لمبی نیند میں جا کر سو گیا ہے، وزیر صحت کی طرح۔ لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں مل رہا ہے، لوگ ٹینکروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پانی کی پینے کی بوتلیں لوگ دکانوں سے خریدنے جاتے ہیں تو دکانیں بند ہوتی ہیں، کہاں جائیں لوگ، عوام کیا کریں؟ وزیر اعظم صاحب نے ایک اقدام اٹھایا، اچھا کہ موجودہ حالات کو دیکھتے کہ خدا نہ خواستہ اگر حالات خراب ہو گئے تو تیار کی جائے جو پولیس کی مدد کرے، جو ڈاکٹرز کی مدد کرے، جو حکومت کی مدد کرے، جو فوج کا ساتھ دے۔ عوام کو انہوں نے انوالو کرنے کی کوشش کی، جیسے کہ سیلاب آیا عوام ساتھ کھڑی ہو گئی، ارتھکویک آیا عوام ساتھ کھڑی ہو گئی۔ پاکستانی عوام کے اندر یہ جذبہ ہے، وہ مدد کرنے کے لیے ساتھ نکلتی ہے۔ اسی کے تحت صاحب نے ایک ٹائیگر فورس بنائی کہ وہ آپ کی مدد کرے گی، پنجاب یا کے پی نہیں جائے گی، لیکن آپ کے دماغ پہ فطور جو پاکستان تحریک انصاف کا چڑھا ہوا ہے، آپ نے کہا کہ سندھ کے اندر ٹائیگر فورس کی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کسی قسم کی مدد نہیں کرے گی، ان کو آن بورڈ نہیں لے گی۔ آپ کا دماغ خراب ہے؟ جس طریقے سے پنجاب کے پی بلوچستان وزیر اعظم کا ہے، اسی طریقے سے صوبہ سندھ بھی وزیر اعظم کا ہے۔ ہم ذمہ دار ہیں اپنی عوام کے، اپنے لوگوں کے۔ اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کریں گے، اگر آپ لوگوں کے لیے مسائل کھڑے کرتے رہیں گے، اگر آپ صوبہ سندھ کی عوام کے لوگوں کے لیے کام نہیں کریں گے، تو پھر ہمارے پاس وزیر اعلیٰ صاحب بہت سارے آپشنز موجود ہیں، ان ہر آپشنز کی طرف جایا جائے گا عوام کی مدد کرنے کے لیے۔ جس طریقے سے ہم نے 12,000 روپے اس ہر غریب شخص کو ہم نے پہنچانے کی کوشش کی ہے، آج کی تاریخ تک کر رہے ہیں احساس پروگرام کے ذریعے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی چیخیں کیوں نکلی ہیں، آپ کی چیخیں اس لیے نکل رہی ہیں کہ موجودہ حالات کے اندر اگر کوئی سیاسی جماعت عوام کی خدمت کر رہی ہے تو وہ صرف پاکستان تحریک انصاف ہے۔ ہماری مقبولیت آپ کی چیخوں کا ذریعہ بن گیا ہے، لیکن ہم تو عوام کی خدمت کر رہے ہیں، ہم سیاست نہیں کر رہے ہیں۔ آپ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ سیاست نہ کریں، اور آپ ماسک بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی اپنے ایم این اے کے جو نا نام چھپوا رہے ہیں۔ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ خدا را اس وقت سیاست نہ کی جائے، اور اگر ہم ٹائیگر فورس لے کر آ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ سندھ کے اندر پی ٹی آئی کی جو ٹائیگر فورس ہے وہ کام نہیں کرے گی۔ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ سیاست نہ کریں، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس صوبے کی عوام کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہے؟ لہٰذا ہم آج اپیل کر رہے ہیں آپ سے، 2-4 چیزیں بہت زیادہ ضروری، جو کہ میں کراچی سے ریلیٹڈ آپ سے کہوں گا کہ ڈبل سواری کا فیصلہ آپ کا غلط ہے، اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ اس کے اوپر طریقہ کار ضرور بنائے جا سکتے ہیں، لازم کر لیا جائے کہ ہیلمٹ ضرور پہنے موٹر سائیکل چلانے والا، لازم کر لیا جائے جو دوسرا پیسنجر پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ ماسک ضرور پہنے، یا اگر یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تو کسی مرد کو نہیں بیٹھنے دیتے تو گھر میں جو ان کی بیویاں ماں بہنیں ٹریول کر رہی ہیں، مجبوری میں ہاسپٹل جا رہی ہیں، کسی مجبوری میں گھر سے نکل رہی ہیں، ان کو اجازت دی جائے۔ آپ نے تو ٹرانسپورٹ بھی بند کر دیا نا، کیا پیدل چلیں؟ یہ مائیں بوڑھی عورتیں بزرگ کیا پیدل چل جائیں اگر ہاسپٹل میں جانا ہے؟
آپ کے پولیس والے روڈ پہ سڑک پہ اتار دیتے ہیں, کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ. دوسری ڈیمانڈ میں کر رہا ہوں کہ آج امتیاز شیخ صاحب نے ایک چینل کو بتایا کہ انہوں نے 1.5 لاکھ راشن دیا ہے, صرف 2.5 کروڑ کی آبادی کو 1.5 لاکھ راشن دیا ہے. ایسا ہی ہے جناب؟ 1,10,000, معاف کرنا 1.5 لاکھ میں نے زیادہ بول دیا, 1,10,000 راشن کے بیگ دیے ہیں. سپریم کورٹ نے بھی برہمی کی ہے, نیب سے بھی ہم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ان کو انویسٹیگیٹ کرے. لیکن خدارا جو پیسہ عوام کا ہے, میری تنخواہ جو آپ نے لیا اس کا راشن کس کو دیا ہے, میں تو حساب لوں گا آپ سے, کوئی لے نہ لے. عدالت میں جا کے کھڑا کروں گا, بتاؤں کہ میری تنخواہ کا راشن کس کو دیا آپ نے, کس کو دیا. لیاری میں دیا ہے کسی کو, چلیں چھوڑے پورے کراچی کو, ملیر میں دیا ہے کسی کو. اس کے علاوہ جو تیسری بات میں کر رہا ہوں کہ پورے شہر کے اندر عوام کو پانی نہیں مل رہا ہے. کیا کر رہی ہے آپ کی حکومت, اس کو فوری دیکھا جائے. اس کے بعد جو میں نے آپ سے کہا کہ او پی ڈیز بند ہیں, ہاسپٹل کے اندر آپریشن نہیں ہو رہے ہیں, اس کو دیکھا جائے. اور سب سے اہم بات جو آج میں نے آپ سے کی ہے کہ وزیر صحت کو فوری طور پر ہٹایا جائے. یہ ناکام ہو گئی ہیں, یہ فیل ہو گئی ہیں, صرف اس بنیاد پہ وزیر صحت کو لگایا گیا اور نہیں ہٹایا جا رہا ہے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کی بہن ہے. اس وجہ سے پورے صوبہ سندھ کی عوام کے ساتھ, ان کی صحت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے کہ وہ زرداری صاحب کی بہن ہے, ان کو نہیں ہٹایا جا سکتا. یہ نا انصافی ہے سندھ کے لوگوں کے ساتھ, یہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہے. ان کو فوری طور پہ ہٹایا جائے اور عوام کو ریلیف دیا جائے. اور آخر میں سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ کراچی کی ہماری جو آپ نے تباہ کرا ہے, جو کراچی کے اندر روزانہ کی بنیاد کے اوپر دہاڑی دار لوگوں کو آپ نے برباد کیا ہے. خدارا آپ سے مراد علی شاہ صاحب میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ وہ کاروباری جو ساری کاروباری معاملات کو شروع کیا جائے واپس سے. ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں, لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. غریب تو چھوڑ دیں, وہ تو مر گیا. آج کے دن میں آپ سے بتاؤں کہ امیر شخص بھی پریشان ہے. وہ سفید پوش جو فون کر کے کہتا ہے کہ خرم بھائی مہربانی کریں, گھر میں آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں کس کس قسم کے لوگ فون کر کے راشن مانگ رہے. میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا ہوں الفاظ. یہ بتائیے آپ کے پاس کون سے آپشن ہے, 1-2-3 تو بتا دیں آپ. یہ آپشن موجود ہے. دیکھیں سر, وفاقی حکومت کے پاس وہ سارے آپشن ظاہر ہیں موجود ہوتے ہیں کہ جب عوام پریشان ہوتی ہے تو اس کے مسائل کس طرح حل کرنے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ آئین کے ہر چیز کے ہر آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے. ایمرجنسی کے آپشنز بھی ہوتے ہیں, فائنینشیل آپشنز بھی ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں ہمارا جو مقصد ہے وہ مقصد صرف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی 12 سال جو ہے وہ عوام کی خدمت نہ کر سکی, 5 دور میں نہیں کر سکی. لیکن آج یہ لاک ڈاؤن کے حالات میں خدمت نہیں کر سکتے, ہمیں پتہ ہے. لیکن کم سے کم لاک ڈاؤن والے دن جو بلاول زرداری نے وعدے کیے تھے وہ پورے کیے جائیں. جی, آپ نے جیسے کہا کہ وزیر اعظم صرف دوسرے دیگر صوبوں کے نہیں سندھ کے بھی ہیں, لیکن دیگر صوبوں میں وزیر اعظم نے اقدامات بھی جاری کر رہے ہیں اور پریکٹیکلی نظر بھی آ رہے ہیں. اس صوبے میں نہ وزٹ کیا ہے نہ آ رہے ہیں, تو یہ اس صوبے کے لوگ کیسے یقین کریں کہ وزیر اعظم ہمارے بھی ہیں. دوسری بات کہ آپ نے تنقید کی سندھ حکومت پر, لیکن اسی ٹائم پر جب آپ تنقید کر رہے ہیں سندھ حکومت پر, اسی ٹائم تنقید کی ہے آپ لوگوں کی حکومت پر. کیا کہیں گے, آپ لوگوں کا حصہ ہے پارٹی کا. اچھا دیکھیں, آپ نے بتایا کہ وزیر اعظم صاحب نے جو ہے سندھ کے لیے یا ملک میں لوگوں کے لیے شاید ایسا آپ نے کہنا چاہا کہ کچھ نہیں کیا. 15 لاکھ لوگوں کو میرے خیال سے 18 ارب سندھ میں 15 لاکھ لوگوں کو 18 ارب روپے احساس کے ذریعے سندھ میں لوگوں کو تقسیم کیے گئے. ایک بات تو آپ کو یہ آپ دیکھیں, وزیر اعظم صاحب جتنا کام کریں اس وقت میرے خیال سے جتنا صحافی صاحب جانتے ہیں شاید اتنی نالج شاید مجھے بھی نہ ہو جتنا آپ جانتے ہیں, جتنی خدمت کریں لوگوں کی. سو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور اچھی چیزوں کو, صحیح چیزوں کو ہائی لائٹ کریں. جو غلطی ہو رہی ہے اس کو ضرور بتائیں تاکہ ہم اس کو ٹھیک کریں. ہم تو بیٹھے اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. باقی جو دوسری بات آپ نے نجیب ہارون صاحب کے بارے میں کہی, دیکھیں یہ چیزیں بھی تحریک انصاف کے اندر ہوتی ہیں. یہ ایک جمہوری پارٹی ہے, یہاں پہ وہ سیاسی جماعت نہیں ہے کراچی کی جہاں پہ بندوق رکھ کے جو ہے نا سیاست کرائی جاتی ہے اور ایم این ایز اور ایم پی ایس کو یہ گولی کی جو ہے وہ سیاست نہیں ہوتی. یہاں پہ ہمیں وزیر اعظم صاحب نے, ہمارے چیئرمین نے ہمیں بولنا سکھایا ہے, اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا سکھایا ہے, عوام کے حقوق کے لیے کھڑا ہونا سکھایا ہے. ہمیں
وہ سارے راستے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ہمیں دیے ہیں، جو آپشنز ہم سارے آج یہاں پر بیٹھ کے آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ ہم آئی بھی سیاسی جماعت، ہماری جو جماعت تھی وہ پہلی جماعت تحریک انصاف تھی، اور کام بھی اسی جماعت کے لیے کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آخری سیاسی جماعت بھی، بڑے بول سے اللہ تعالیٰ بچائے، انشاءاللہ تعالی آخری سیاسی جماعت بھی تحریک انصاف ہی ہوگی. تصویر کا مرحلہ جو ہوتا ہے آخری وہ ہوتا ہے ایئر کراچی کے اندر میں سارے قبرستان ہیں. آپ نے بھی کہا کہ بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے لوگوں سے، تو میئر کے لیے کیا کہیں گے؟ میں میئر صاحب سے گزارش کروں گا. بالکل ایس او پی ایسی کیا بن رہی ہے؟ عمران اسماعیل بھی تاجروں سے مل رہے ہیں، آج بھی ملیں گے 2 بجے، کل بھی جاوید قریشی سے ملے، اس کے علاوہ بھی جا رہے ہیں، ریٹیل بزنس کونسل بھی مل رہے ہیں. تو آپ کے ذہن میں تجاویز کیا ہے؟ دیکھیں میئر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ میئر صاحب اس بات کا آپ بھی نوٹس لیں. لاک ڈاؤن کے حالات ہیں، بہت لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہے، جو ایشوز آ رہے ہیں میئر صاحب سے بھی میں کہوں گا کہ وہ ہائی لائٹ کریں. وہ کراچی کے میئر ہیں، اس وقت ان کو بھی نظر آنا چاہیے اور وہ لوگوں کے پرابلمز کو بتائیں کہ کیا کیا پریشانیاں لوگوں کی آ رہی ہیں. میئر صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ قبرستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور قبرستان کے اندر عوام سے ایک بہت ہائر سائٹ پہ جو ہے پیسہ چارج کیا جا رہا ہے، 40 50 60 ہزار روپے لیا جا رہا ہے. موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ ریکویسٹ ہے میری کہ جو چارجز لیے جاتے ہیں قبرستان میں اس کو ویو کیے جائیں، اور قبرستان میں عوام کے لیے جتنی بہتر سے بہتر سہولیات ہو سکتی ہیں وہ دی جائیں. اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ کاروباری افراد کے لیے کیا ایس او پیز بنائی جا رہی ہیں. دیکھیں یہ حکومت صوبہ سندھ کی ہر وقت ایک ہی بات کہتی ہے منہ سے، 18ویں ترمیم 18ویں ترمیم 18ویں ترمیم. ہمارا یہ کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم کی آپ بات تو کرتے ہیں، لیکن 18ویں ترمیم کے ذریعے جو وفاق آپ کو پیسہ دیتا ہے وہ پیسہ عوام کے اوپر خرچ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیوں ہر سال آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو بیٹھ کے کتابیں چھاپنی پڑتی ہیں پیپلز پارٹی کی بے ضابطگیوں کے اوپر؟ یہ بات میں تو نہیں کہہ رہا نا، یہ تو آڈیٹر جنرل آف پاکستان چھاپتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے 12 سال میں اندازاً کوئی میرے خیال سے کوئی 1000 یا 1200 ارب روپے کی بے ضابطگیاں کی ہیں. یہ خرم شیر زمان تو نہیں کہہ رہا، یہ کوئی صحافی تو نہیں کہہ رہا ہے، یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کہہ رہا ہے. اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو ان کے اوپر کیس کریں آپ. 6 سال سے سندھ اسمبلی کے اندر یہ بات ہم نے ہائی لائٹ کری ہے کہ آپ کی اربوں خربوں روپے کی بے ضابطگیاں کب ختم ہوں گی. میں صوبہ سندھ کے لوگوں سے جو ہے میں پوچھتا ہوں کہ کب تک اس جماعت کو برداشت کرو گے. آخر میں میری ایک گزارش ہے صوبے بھر کے لوگوں سے کہ خدا را ہم نے احتیاط کرنی ہے. وزیر اعظم جو ہے بریفنگ کے اندر ہر پریس کانفرنس میں عوام سے خطاب کرتے ہیں، ایک بات کہتے ہیں کہ ہم نے احتیاط کرنی ہے. ہم نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا کہ جس سے کسی کو نقصان ہو. ہم نے موجودہ حالات میں مجبوری کی بنیاد پہ گھروں سے باہر نکلنا ہے. ہم نے جتنا فاصلہ ہو سکتا ہے وہ رکھنا ہے، تو اس کے اوپر ضرور امپلیمنٹ کیا جائے. اچھا خرم بھائی یہ بتا دیں، آپ نے کئی اعتراضات اٹھائے ہیں. جی سر. لیکن اب لاک ڈاؤن جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے، اسٹیپ وائز جو ہے دکانیں بھی کھلنے جا رہی ہیں، مارکیٹ بھی کھلنے. اگر اس سے لاک ڈاؤن کو ختم کرنے سے اموات میں اضافہ ہوا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ صوبہ ہوگا، وفاق ہوگا، کون ہوگا؟ دیکھیں جی، میں ایک دفعہ اپنی پوری پریس کانفرنس کو آخر میں آپ کو ایک لائن میں واپس کلیئر کر دوں کہ کہیں پر یہ نہیں کہا گیا کہ لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا جائے. یہ کہا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن آپ نے کرا، ہم نے شروع میں بھی نہ مانتے ہوئے بھی آپ کو مانا، لیکن خدا را لاک ڈاؤن سے لوگوں کو مت ماریں. لوگوں کو آپ بھوک سے مار رہے ہیں، لوگوں کو آپ بے روزگاری سے مار رہے ہیں، لوگوں کی کاروباری ان کی جڑوں کو آپ ختم کر کے مار رہے ہیں. آپ نے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی ہے، آپ نے کوئی ایس او پیز نہیں بنائی. لاک ڈاؤن آپ نے کرا ٹھیک ہے، لیکن عوام کے لیے سہولیات پیدا کریں، ڈسٹینس جو رکھنا ہے اس کی ایس او پیز بنائیں. یہ حالات بہت زیادہ مشکلات پہ، لوگ پھر نہیں سنیں گے آپ کی، خود ہی باہر نکل جائیں گے. لہٰذا لاک ڈاؤن کے خلاف بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہی کی جا رہی ہے کہ جو پریکاشنری میجرز لینے ان کو ہائی لائٹ کریں، ان کو رکھتے ہوئے پریکاشنز لیتے ہوئے لوگ جو ہیں اپنا کاروبار بھی کریں. جس طریقے سے ابھی ایک نئی پوری اسٹریٹجی بن رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہمارے بچے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے کس طرح کام کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس پہ عمل کیجیے گا. اچھا خرم بھائی، جو آپ کا یہ کورونا ہے پوری دنیا میں ہی آپ کی کرنٹ جس اسٹیج پر ہے، لیکن پاکستان ایک واحد ملک ہے کہ جہاں پر پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ ہونے کی بجائے آپس میں کھینچا تانی کر رہی ہیں. آپ تو سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے پر کسی بھی سیاسی پارٹی کو بالائے طاق ہو کر سیاست کرنے کی بجائے صرف اور صرف عوام کا سوچنا چاہیے، اس لیے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سندھ کی عوام، کراچی کی عوام یہی سفر کرے گی. دیکھیں جی،
آپ اس بات کو سمجھیں کہ اس وقت سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سیاست نہیں کر رہی ہیں. یہ بیسکلی ایک اپوزیشن کا رول ہے جو ہماری ذمہ داری پلے کرنا. اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی پنجاب میں اگر تحریک انصاف کی گورنمنٹ کوئی غلطیاں کر رہی ہے تو اسے ہائی لائٹ کر رہی ہے اور اسے ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اگر آج میں یہاں بیٹھ کر نہیں بتاؤں گا عوام کو کہ اس صوبے کی ہیلتھ منسٹر جو ہیں وہ غائب ہیں, وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہیں, تو جب تک بولوں گا نہیں وہ نظر کیسے آئیں گی؟ اگر نہیں بتاؤں گا کہ کاروباری لوگوں کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں, مزدور یہاں پہ بھوک کے اوپر آ گئے ہیں, سفید پوش لوگ جو ہیں وہ فاقے کر رہے ہیں, تو کیسے پتا چلے گا؟ یہ بیسکلی ایک اپوزیشن کا رول ہے جو کہ ہم ادا کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر آپ کے ذریعے. سب سے پہلے ہم نے آپ کو جو ہے خراج تحسین پیش کیا کہ آپ فرنٹ لائن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم عوام کی آواز بن کے یہ نہیں بتائیں گے کہ ڈبل سواری میں بند کرنے کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہے, لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے, آپ کے 20 لاکھ راشن نہیں پہنچ رہے ہیں, اوپیڈیز نہیں چل رہی ہیں, تو پھر کل کو ہمارے اوپر انگلیاں اٹھیں گی کہ جب یہ ظلم ہو رہا تھا تو تم کیوں خاموش رہے. تو اس ظلم کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں, ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ جو وزیر اعلیٰ صاحب اس صوبے کے ہیں وہ اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں. لیکن دیکھیں پاسبلٹیز کم ہیں. وہ جانتے ہیں کہ جو ٹیم ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے وہ بنچ آف لوزرز میں کہوں گا, جو کہ جن کے پاس سوچ ہی نہیں ہے عوام کی خدمت کرنے کی, وہ موجودہ حالات میں خدمت کر نہیں سکتے ہیں, ان کے پاس وہ کوالٹی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف نے, سر گزارش کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز نے, چاند صاحب این پی ایز نے ہزاروں کی تعداد میں سر کراچی کے اندر راشن تقسیم کیا ہے, ہزاروں کی تعداد میں. پاکستان تحریک انصاف کراچی ریجن انصاف ہاؤس آج بیٹھے ہیں آپ, اس انصاف ہاؤس نے ہزاروں کی تعداد میں اپنی مدد آپ راشن بانٹا ہے. اسلم خان صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے, میں ایگزیجریٹ کر کے کوئی تعداد نہیں بتانا چاہتا ہوں, انہوں نے اپنے علاقے کے اندر اپنے این اے کے اندر راشن بانٹا ہے, خود بتائیں گے کتنی تعداد میں بانٹا ہے. میں نے ایز این ایم پی اے بانٹا ہے, جمال صدیقی صاحب بانٹ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز, ایم پی ایز اور تنظیم کے علاوہ کوئی سیاسی جماعت اس وقت کراچی کے اندر عوام کی خدمت نہیں کر رہی ہے. میں اگر کر رہا ہوں تو میں کیوں نہ بولوں؟ کم سے کم کوئی ہے اتنا بولنے والا, کوئی چاند صاحب, کوئی ایسی سیاسی جماعت ہے جو صحافیوں کے سامنے بیٹھ کر آج چیلنج کرے کہ ہم کام کر رہے ہیں؟ ہم اگر کر رہے ہیں تو ہم چیلنج کر رہے ہیں. اسلم خان صاحب کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی میں آ رہا ہوں. دیکھیں سسٹم جو راشن بانٹنے کا ہے نا, اعتراض سندھ گورنمنٹ پہ یہ ہے کہ جو 1,10,000 راشن انہوں نے بانٹے ہیں وہ کس کو دیے. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں جو کراچی کے ایم این ایز, ایم پی ایز, پی ٹی آئی کے اپنے پیسوں سے, اپنے ایفرٹ سے, اپنی دل سے, محبت سے جو بانٹ رہے ہیں, آپ 1 سال کے بعد بھی مجھ سے اگر آپ ڈیٹیل لیں گے نا تو آپ کے پاس وہ موجود ہوگا کہ ہم نے ان کو دیا, ہم نے ان کو دیا, ہم نے ان کو دیا. باخدا ایمانداری کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم گھر جا کے, ڈور ٹو ڈور جا کے ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی ہمیں مل جائے جو واقعی راشن کا مستحق اور اس کو راشن دیا جائے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے راشن بانٹنا, ان کے پاس تو پوری ریاست ہے, پورا صوبہ سندھ ہے ان کے پاس. یہ تو چاہیں تو اپنے صوبے سندھ میں بانٹ سکتے ہیں. ابھی بھی جو یہ 200 اور جو راشن ایک ٹاؤن کو دے رہے ہیں, ایک یوسیز کو دے رہے ہیں, اس یوسیز میں مل کتنا رہا ہے؟ پی ٹی آئی کو میرے خیال میں 20-22 راشن ملتے ہیں. آپ مجھے بتائیے ایک یوسی میں 70 سے 80 ہزار, کہیں 50 ہزار کی آبادی ہے, ووٹرز ہیں, آبادی تو زیادہ ہے لاکھوں کے حساب سے, اس میں 20-22 راشن سے کیا ہوگا؟ اس سے بہتر آپ دے ہی نہیں. یہ آپ ڈرامے اور یہ چوچلے بازی کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں, اور وہ بھی جو 2-2 کروڑ روپے آپ کے ڈی سیز کو دیا گیا ہے, وہ ڈی سیز کو جو پیسے دیے گئے وہ بھی ڈی ایم سی کے جو امپلائیز ہیں ان کے تنخواہ میں سے کاٹ کے دیا گیا ہے. اچھا, یہ بھی ایک نئی بات ہے. جی سر. اچھا, ایک آخری بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ کراچی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایز میں 14 ایم این ایز ہیں ہمارے اور 23 ایم پی ایز بنتے ہیں. ہمارے جو موبائل نمبرز ہیں وہ ویب سائٹ کے اوپر, سندھ اسمبلی کی ویب سائٹس کے اوپر ہمارے سب کے نمبر ہیں. جو لوگ, جو سفید پوش لوگ ہیں جن کو اس وقت راشن کی پریشانی ہے, آپ ہمارے نمبرز کے اوپر ایس ایم ایس کریں. میں آپ سے وعدہ نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو میسج آئیں گے ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے گھروں تک ہمارے ایم این ایز اور ہمارے ایم پی ایز جو ہیں آپ کے گھروں تک راشن پہنچائیں گے. وعدہ نہیں ہے, انشاءاللہ بول رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. کل کی رات تک بھی جو میسج ہمارے پاس آئے ہم انہیں آگے اپنے ذمہ داروں کے علاقوں میں کہہ کے ان کے گھروں میں جو کوشش ہو سکتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں. بتا دیجیے پھر معصومانہ سوال ہے
एक तो ऑप्शन आपने नहीं बताया कि क्या गवर्नर राज लगेगा, दूसरा अगर वजीर सेहत नहीं आती वो स्टार देंगे क्या देंगे। सबसे ज्यादा आपने MNAs की तो मादरत के साथ आपके एक MNAs नजर आते हैं जो फील्ड में राशन देखते हैं, वो आफ्ताब सिद्दीकी सबसे ज्यादा जो अपना नाम भी, वरना बाकी आपके MNA माशाल्लाह सुभान अल्लाह, या आप हैं जमाल सिद्दीकी, रिजवान बैठे, दो लोग हैं जो दे रहे, वरना कोई भी नहीं दे रहा भाई। जी सर, देखिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग कराची प्रेसिडेंट, मैं बड़ा फख्र से ये बात आज कह सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फख्र से ये बात जो है यहाँ बैठ के कह सकता हूँ। जब अल्लाह का नाम ले रहा हूँ तो उसका मतलब है कि मेरी ज़बान में झूठ नहीं होगा। बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि हर PTI का MNA, हर PTI का MPA अपने इलाकों के अंदर अपनी मदद आप अपने ज़ाती पैसों से या अपने दोस्तों से मदद मांग के राशन की शक्ल में जितना हो सकता है अपने हलकों में कर रहा है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि इस बात पे भी यकीन हो जाए कि एग्जैजरेट नहीं किए जा रहे हैं, ना तादाद बता रहा हूँ, तो जितना हो सकेगा सर करेंगे। थैंक यू जी।